अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। कल रात को दो बड़ी खबरें पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ब्रेक हुई और उन दोनों के ऊपर आज हम बात करेंगे। एक आप लोग जानते हैं तोशा खाना के इमरान खान साहब के तहाइफ और उनकी घड़ी वगैरह के हवाले से काफ़ी दिनों से बातचीत हो रही थी कि वो कहाँ बेचे गए और क्या हुआ, तो उसका एक ख़रीदार सामने आया जियो के तवस्सुत से, उस पर होगी बात। और दूसरी है डॉन की एक्सक्लूसिव खबर, हमारे नुमाइंदे रियाजुल हक साहब ने कल ये खबर ब्रेक की आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से। ये दोनों आज हमारे प्रोग्राम के गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। पहले बात कर लेते हैं तोशा खाना में इमरान खान साहब को जो घड़ी मिली थी और ये एक सेट था, उसमें एक पेन भी था, कुछ कफलिंग्स भी थे और एक घड़ी, एक अंगूठी भी थी। तो ये जो तहाइफ इमरान खान साहब को सऊदी वली अहद ने उस वक्त दिए थे जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा किया था सऊदी अरब का, इमरान खान साहब ने, तो उसको जो ख़रीदने वाला एक शख्स है मुबैना तौर पे, जिसका कल टीवी पे इंटरव्यू आया, दुबई का एक बिजनेसमैन उमर फारूक नामी, उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान साहब के दौर में जब उनको ये तोहफ़ा मिला उसके बाद यहाँ से कुछ ऑफिशल्स ने उनसे रब्ता किया। बेसिकली शहजाद अकबर साहब जो इमरान खान साहब के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब थे, उनका नाम लेके उन्होंने कहा कि जी आपसे फरा गोगी नामी खातून ये जो कीमती और अनमोल तोहफे प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले थे वो बेचने के लिए आपके पास आएंगी, तो या तो आप खुद ख़रीद लें या कोई और ख़रीदार है तो उनको बता दें इस हवाले से। फिर आगे उमर फारूक ने ये दावा किया कि उनके पास ये घड़ी लेकर फरा नामी खातून आई और ये तहाइफ जो है उनको जब दिखाए गए तो वो थोड़े खुद भी हैरान हुए। फिर ग्राफ कंपनी जूलर्स जो हैं, दुनिया के बहुत बड़े जूलर्स हैं जहाँ से ये घड़ी निकली, मतलब सबसे पहले निकली है, तो उन्होंने वो वहाँ पर लेकर गए उनको। अंडरस्टैंडेबली उन्होंने दिखाया और उसकी कीमत पूछने के लिए, ताकि उसको पता चले कि उसकी क्या कीमत है और किस कीमत में उनको ख़रीदना चाहिए। तो पहले तो वो बताते हैं कि ग्राफ दुकान में जो लोग मौजूद थे वो पहले तो उसको देख के हैरान हो गए। फिर जब उनको इस घड़ी की वैल्यू पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये प्राइसलेस पीस है, ऐसे पीसेस बनते ही नहीं हैं आमतौर पर, ये एक या दो घड़ियाँ ही निकली होंगी, तो इसकी आप कोई भी कीमत लगा सकते हैं, ये ख़रीदी जाएगी। बहुत बड़ी कीमतें बताई गई, $10 मिलियन बताया गया, 12 से 15, उन्होंने कहा सब के दरमियान आप बेच सकते हैं। फिर पूछा गया कि मैं खुद ख़रीद रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कम से कम प्राइस इसकी $5 से $6 मिलियन जो है वो बहुत कम और अच्छी कीमत रहेगी, आप इसमें ले लें। तो फरा गोगी के पास वो गए मुबैना तौर पे उनके मुताबिक, और उसके बाद उन्होंने $5 मिलियन की कीमत फरा गोगी ने लगाई, लेकिन बड़े आराम से बारगेन करके $2 मिलियन, यानी उस वक्त जो डॉलर का हिसाब था उस हिसाब से तकरीबन 28 करोड़ रुपए में ये ख़रीद ली उमर फारूक नामी दुबई के बिजनेसमैन की तरफ से। जबकि अब इस वक्त बड़ी बहस इसके हवाले से हो रही है कि पीटीआई का फिर जो रद्द अमल सामने आया वो ये था कि फवाद चौधरी साहब ये बात कहते हैं कि काबीना डिवीज़न के तोशा खाना के तखमीना बोर्ड ने कीमत इसकी 9 करोड़ रुपए लगाई थी और इसको 9 करोड़ 87 लाख रुपए उस वक्त वो बता रहे हैं कि लगाई गई थी, और उस हिसाब से हमने 20% दे के जो भी मामला हुआ वो कर लिया था। लेकिन इस वक्त सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि जब एक शख्स सामने आ चुका है जिसके पास ये घड़ी मौजूद है और दावा वो ये कर रहा है, तो एक तरफ से पीटीआई का डिनाइल है, और डिनाइल इस कदर है कि न सिर्फ जिन एंकर के प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक हुई उनको, उस न्यूज़ चैनल को, और इस शख्स को जालसाज कहकर इमरान खान साहब कहते हैं कि इनके खिलाफ वो यूएई और बरतानिया में मुकदमा दायर करेंगे। दूसरी तरफ एक कन्फर्मेशन जो सहाफ़ी के कॉन्फिडेंस का आलम ये है कि उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में तो आप आते नहीं अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए, तो खुशी खुशी इस बात को कबूल करते हैं और अदालत में इस पर मुकाबला करने को भी तैयार हैं। और तीसरी तरफ हुकूमत है, मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान जहाँ मर्जी मुकदमा करें, लेकिन इसकी रसीदें सामने रखी जाएं कि किसको फ़रोख्त की अगर आपने इस बंदे को फ़रोख्त नहीं की। इस मामले के ऊपर हम बात करेंगे हर पहलू से। दूसरी खबर जो डॉन के रिपोर्टर रियाजुल हक साहब की है वो ये है कि हुकूमत आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम करने जा रही है। आर्मी एक्ट 1952 में ये तरमीम करने की बात की जा रही है, और इस हवाले से आपको ये बता दें कि ये सेक्शन आर्मी एक्ट के सेक्शन 176 की ज़ेली शिक 2A के हवाले से बात की जा रही है कि जिसमें री अपॉइंटमेंट का लफ्ज़ ऐड किया गया था 2020 में तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसमें। इसके साथ कहा जा रहा है कि री अपॉइंटमेंट के साथ रिटेंशन का लफ्ज़ शामिल कर लिया जाए। ये रियाजुल हक साहब की खबर है। इस हवाले से हुकूमत कोई कमेंट अभी नहीं कर रही है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो अहम खबर है वो ये है कि काबीना ने हंगामी तौर पे कल काबीना का इजलास होगा, गैर मामूली नौयत का बुला लिया गया है। तो क्या ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या हुकूमत ऐसा करना चाह रही है या नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी इस पर कॉमेंट कर दिया और तनकीद का इजहार किया है। इन मामला के ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो हैं राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ हैं, और हैदर वहीद साहब
کو بھی ہم نے آج کے پروگرام میں دعوت دی. آپ کا تجزیہ بھی حاصل کریں گے کچھ قانونی پہلوؤں سے, خاص کر آرمی ایکٹ کے حوالے سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اس موجودہ صورتحال میں اپلائی ہو سکتا ہے یا نہیں, اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. آغاز ڈاکٹر افتخار درانی صاحب آپ سے کریں گے. آج سب لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو آغاز میں جو فواد چوہدری صاحب نے اور خان صاحب نے تو اس کے اوپر بات کر لی, آپ لوگوں نے سوال اس بندے کی کریڈیبلٹی پہ اٹھا دیا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ بیچا گیا آپ لوگوں کی طرف سے یہ سعودی جو تحفے تھے ان کو. لیکن آپ لوگوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے اس وقت کہ اگر ان کو نہیں بیچے تو پھر کس کو بیچے, وہ بندہ سامنے رکھ دیا جائے. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا کلاسک سٹوری ہے نا, ویک دی ڈاگ انگریزی ایک مووی ہے. اس مووی میں نا وہ پلاٹ کیسے شفٹ کرتے ہیں, یہ کلاسک کیس ہے. آئے عمران خان نے کوئی غیر قانونی کام کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا. قانون اس کو حق دیتا تھا؟ بالکل بھی دیتا تھا. پاکستان کے رولز ریگولیشن اس کو حق دیتے تھے؟ بالکل دیتے تھے. اس کی ایویلویشن کیبنٹ ڈویژن نے کی ہے, 200% ریکارڈ میں موجود ہے. انہوں نے خریدا, وہ بھی 200% ریکارڈ میں موجود ہے. ابھی ایک بندے کے اوپر مڈ سلنگنگ ہو رہی ہے کی جا رہی ایجنڈا بیسڈ. ابھی دیکھیں نا, فرا گوگی میں کہوں یا نون لیگ کہے تو اچھا بنتا ہے, لیکن ایک اینکر فرا گوگی بولے اس کا نام فرا گوگی تو نہیں ہے. تو سیٹن جو ایجنڈا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, یہ ہمیں سمجھ ہے اور ہم اس کو فائٹ آؤٹ کریں گے. اس کے فائٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا فائٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈیفیمیشن سوٹ کریں گے. نیچرلی ایک بندے نے جھوٹ بولا ہے, آپ جھوٹ کے لیے جائیں گے, اس کا قانونی حق ہے. ابھی مزے کی بات یہ پوچھ وہ رہے ہیں جنہوں نے جسٹس ارشد ملک کو 50 کروڑ روپے کی رشوت خانہ کعبہ میں بیٹھ کے دے رہے تھے, وہ جن کے لنڈن کے فلیٹ ابھی تک آپ بھی نہیں پوچھ سکی ہیں ان سے کہ یہ کہاں سے پیسے ہیں, کس کی ملکیت ہے. آپ بات بھی کر لیجیے گا, یہ عام طور پہ ہوتا ہے جو سوال آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے دوسری طرف کا سوال آتا ہے. اگلا آپ یہ بھی کہیں گے کہ توشہ خانہ کی گاڑیاں تو زرداری صاحب انہوں نے بھی لی, یہ ضرور کہیے گا. میرا سوال صرف, میں دوبارہ آؤں گی اس کے اوپر, آپ سے ہی ہے درانی صاحب, کہ پھر اب آپ لوگوں کے پاس جس کو اسلام آباد میں جولر کو آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بیچی, اس کے ساتھ ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل ہے, یہ اس کو جس سے جو پیسے وصول کیے گئے کیا وہ کیش میں وصول کیے گئے یا اس کا بھی کوئی ریکارڈ آپ لوگوں کے پاس کیا موجود ہوگا؟ کیونکہ آج صحافی اعزاز سید صاحب بھی گئے, وہ جولر اب اسلام آباد میں ایگزسٹ نہیں کر رہے. اچھا جی, یہ ایک ڈکلیئر ٹرانزیکشن ہے, قانون کے مطابق ٹرانزیکشن ہے. کیپٹل گین ٹیکس جو ہے اس کے اوپر پیڈ ہے. الیکشن کمیشن میں اور ایف بی آر میں یہ انہوں نے اس کے اپنے جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں, فائنینشیل ڈاکومنٹس میں رپورٹڈ ہے. یہ الیکشن کمیشن نے بھی ڈسکشن کی, اس کے اوپر کیس بھی چلا ہوا ہے. اگر ایک صحافی اگر اس کے اوپر 550 پروگرام کر رہے ہیں, ایک نا انڈین فلم تھی مجھے یاد ہے, اس میں شاہ رخ خان نا وہ امپریس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ہیروئن کو, تو اس کو بتاتا ہے کہ جی میں اس فلم میں 4 دفعہ مرتا ہوں. تو وہ کہتی ہے 4 دفعہ کیسے مرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں 2 ڈبل رول ہے اور میں 2 دفعہ مرتا ہوں, 4 دفعہ مر جاتا ہوں. یہ ایک گھڑی ہے 550 دفعہ بک چکی ہے, اور ہر دفعہ ہر ایک بندہ آگے سوال پوچھے گا. الیکشن کمیشن میں ریکارڈ موجود ہے. اس کے بعد اتنی معمولی گھڑی نہیں جتنا درانی صاحب, جتنا آپ اس کو آسان لے رہے ہیں. لوگ تو سوال کر رہے ہیں کہ اپنی نوعیت کی واحد گھڑی, اور وہ بھی اتنے آرام سے بیچ, اتنی مجبوری کیا تھی خان صاحب کو کہ یہ 30 کروڑ روپے لینے کی. لیکن میں آتی ہوں دوبارہ, آپ اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا. اور فرا گوگی, ہم نے نام فرا گوگی ہی سنا ہے ابھی تک ٹی وی کے اوپر, کوئی فرا گوگی کا ڈینائل نہیں آیا کہ ان کا نام فرا گوگی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا. میں احسان صاحب کا کامنٹ, جو قانون نہیں کہہ رہا, میرا احسان صاحب کا کامنٹ اس میں دیکھیں. اب تک موریلٹی, قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جسٹیفیکیشن دینی ہے. خان صاحب کو ایسے کون سی مجبوری تھی کہ ان کو گھڑی بیچنی پڑی جو ان کو اسٹیٹ گفٹ ملا تھا؟ توشہ خانہ کا قانون ڈاکٹر صاحب یہ کہتا ہے کہ جسٹیفیکیشن, It doesn't make any sense. میں ابھی احسان صاحب کی طرف سے ہو کے آتی ہوں, میں نے بہت سے سوال رکھے, لیکن اب doing something which is part being asked to you کہ پروپیگنڈا کریں, عوام کو بتائیں. کتنا لمبا کیس ہے. میں پھر بھی اس ٹاپک پہ بات کروں گی. بہرحال کوئی ایسی کیسی بات نہیں ہے کہ اب ہمیں, رکیے گا ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, رپورٹڈ ہے. I don't see a reason کہ اس کو کیوں بار بار ہم ڈسکس کرتے ہیں اس بات کو کہ کہاں پہ چلا گیا. یا تو ہم پھر بھی, ہمارا یہ ٹاپک ہے, دوسرا ٹاپک بھی ہے, لیکن یہ ٹاپک ہے اس میں پوری بات ہوگی. رکیے گا ڈاکٹر صاحب. رانا صاحب آپ فرمائیے گا. نہ صرف یہ صحافی کے حوالے سے بھی, اور ابھی تو ہمیں بھی ایجنڈا کہہ دیا درانی صاحب نے اس پہ بات کرنے پہ, لیکن میری نظر میں ذاتی طور پہ یہ ایک پبلک انٹرسٹ کی خبر ہے. عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر یہ رہے, اور ہمیشہ سے ہم توشہ خانہ کے تحائف کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں دوسری پارٹیوں کے حوالے سے بھی جو آپ لوگ الزام لگاتے تھے. لیکن نہ صرف وہ میڈیا چینل کو لے کے جائیں گے بلکہ ان کی مناسبت سے, ٹھیک ہے, بلیک اینڈ وائٹ کا فرق ہی نہیں کر رہے ہیں.
وہ چوری کر کے لے کے جاتے ہیں ان کے پاس ہے, آپ اس کی گفتگو نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ توشہ خانہ سے آپ تحفہ لے کے بیچتے ہیں, وہ چوری نہیں, اس کی پرائس یہاں پہ کوئی اور ڈکلیئر کی جائے اور وہاں پر انٹائرلی کوئی اور ہو, اور اصل قیمت بالکل ہی کوئی اور ہو. مطلب 12 سے 15 ملین ڈالر وہ کہہ رہے تھے, بڑی سستی بیچتی. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. اب نہ صرف حکومت, نہ صرف صحافی کے اوپر بھی کیس کرنے جا رہے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ, صحافی جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور ہینڈلرز کے ساتھ بھی منسوب کیا جا رہا ہے. آج آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز تو بہت زیادہ کی ہیں, لیکن اس بندے کی کریڈیبلٹی پہ بھی درانی صاحب کی جماعت کی طرف سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ تو وانٹڈ ہے دوسرے ملکوں میں, تو ان کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو کسی کو جرت ہی نہیں کرنی چاہیے عمران خان صاحب سے سوال کرنے کے لیے, کیونکہ اگر آپ سوال کریں گے تو پھر آپ کو وہ کٹہرے پہ کھڑے کر دیں گے کہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ یہ کیوں سوال کر رہے ہیں. لیکن یہ جتنا مرضی پروپیگنڈا کریں, ان سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. تو مجھے تو ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں سمجھ آیا درانی صاحب کا. دیکھیں, دوسرا وہ اس بندے کا جو عمر فاروق ہے اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کریں چیلنج, لیکن یہ بھی بتا دیں کہ جب ان کے فیصل واڈا جو وزیر تھے ایک آفیشیل ٹرپ پہ وہ دبئی گئے, تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ایک فراڈ کے ساتھ, اور 3-4 وزراء میرے خیال سے اور بھی تھے, ان کے ساتھ کون سا بزنس ڈیل کر رہے تھے یا کون سی وہ چیز کر رہے تھے کہ آفیشیل ٹرپ پہ اس کو ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا. چلیں وہ فراڈ ہے, یہ مان لیتے ہیں کہ ہم وہ بہت بڑا فراڈ ہے. تصویریں بہت سے لوگ کھنچوا لیتے ہیں, پی ٹی آئی یہ بھی تو کہا کرتی ہے. چلیں اس کی ایکسپلینیشن دے دینا کہ آفیشیل ٹرپ کے اندر, میرا نہیں خیال کہ دبئی کے اندر آفیشیل ٹرپ میں آپ کے 3-4 وزراء ہیں اور وہ بالکل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ دیر از اے بگ کوسچن مارک. دیکھیں چلیں مان لیتے ہیں وہ فراڈ ہے, تو یہ بتا دیں انہوں نے جو گھڑی ہے وہ کس کو بیچی, اور پھر ان کے پاس گھڑی کہاں سے آئی. یہ کنیکشن ہمیں بتا دیں کہ یہ کنیکشن کیا ہے کہ ایک فراڈ آدمی کے پاس وہ گھڑی, جو ایک ہی گھڑی بنی ہے پوری دنیا کے اندر, اس کی جیسی اور کوئی گھڑی نہیں بنی, وہ اس نے دکھا دی ہے کہ یہ دیکھو یہ میرے پاس گھڑی ہے, یہ میں نے اتنے میں خریدی ہے. تو بھائی سوال تو آپ پہ اٹھتا ہے نا, آپ بتا دیں کہ آپ نے کس کو بیچی, اور جس نے بیچی وہ بتا دے میں نے عمر فاروق کو بیچی اور میں نے اتنے میں بیچی. تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے. یہ اب اس کو ایشو کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تو سارا لیگل ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ لیگل ہے, آپ کا ایک لا بنا ہوا ہے کہ آپ توشہ خانہ کا گفٹ آپ خرید سکتے ہیں 20% دے کے. انہوں نے 50% کر لیا, لیکن خریدا انہوں نے 20% پہ بقول ان کے. ایک تو انہوں نے جو ویلیو لگائی وہ کم لگائی, یہاں سے جو ہے وہ کرائم شروع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو مینج کر کے سستا ڈکلیئر کیا اور فوراً بھاگے یہ کہ کسی طریقے سے ہم اس کو بیچ دیں. اچھا تھی وہ مہنگی چیز, لیکن انہوں نے بیچ بڑی سستی دی, اور جب بیچ سستی دی تو پھر شہزاد اکبر صاحب کو تکلیف ہوئی کہ یہ تو میں نے بڑی سستی بیچ دی, تو اب میں پیسے کیسے پورے کروں. تو عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ وہ پھر انہوں نے پیسے پورے کرنے کے لیے لوگوں کو دبئی بھیجا کہ یار اس کو شاپنگ کرا دو, اس کو ہوٹل میں ٹھہرا دو, اس کو فلانا کر دو. تو یہ ان کا عالم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, جو دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, اور خود یہ پکڑے گئے ہیں. اور دیکھیں الیکشن کمیشن نے تو پہلے میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ جو فاروق صاحب ہیں, عمر فاروق صاحب, انہوں نے ان تمام چیزوں کے ابھی ثبوت سامنے رکھنے ہیں, ابھی ان کی بات تک ہے. وہ گھڑی دکھا دی ہے انہوں نے, اس سے بڑا سے بھی تو خرید سکتے ہیں نا, وہ اس جولر سے بھی خرید سکتے ہیں جن کو پی ٹی آئی نے صاحب نے بھیجی. تو اس جولر کو سامنے لے آئے نا پی ٹی آئی والے, وہ لے آئے سامنے اور کہے بھئی یہ دیکھو ہم نے اس کو بیچی تھی, یہ اتنے میں بیچی تھی, یہ ہمیں چیک ملا تھا, یہ چیک ہم نے اکاؤنٹ میں ڈالا, اس کی یہ رسیدیں دیں نا, اور پھر وہ جولر بتا دے بھئی میں نے اس کو اتنے میں بیچی تھی. یہ تو جھوٹ بول رہا ہے بندہ, بڑا سمپل سا ہے. اب یہ کیس کریں, جس کے مرضی اوپر کیس کریں, چیلنج تو ایکسیپٹ کر لیا ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب نے کہ آپ بالکل میرے پہ کیس کریں. انہوں نے یہ بھی کہا میں تو ان کو بلاتا ہوں کہ اپنا موقف دیں گے, آتے نہیں ہیں, بھاگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں مرضی کیس کریں گے, اس میں یہ گلٹی ہیں اور بدترین طریقے سے گلٹی ہیں. اور اتنے دیکھیں سب سے بڑی جو بات چلیں وہ یہ ہے کہ ایک ملک کے تحفے کو بیچا, ملک کی کریڈیبلٹی داؤ پہ لگا دی. وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے میرے خیال سے اب پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی شاید کوئی بندہ سوچے گا. بات کریں آج جو گھڑی کا تذکرہ ہے, ہر طرف بات ہو رہی ہے, اور گھڑی کی تصاویر دیکھ کر لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں اس وقت کہ ایک بڑی منفرد قسم کی گھڑی تھی, اس کو بیچا کیوں گیا. ہر طرح کے سوالات اور تبصرے تو ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اوپر. حیدر وحید صاحب, آپ کل سے اب تک جو تفصیلات ہم نے دیکھی ہیں اور جو پی ٹی آئی کا موقف آیا, اس میں آپ کی نظر میں کیا کوئی سوالات اٹھتے ہیں اس معاملے کے حوالے سے, کیا اہم سوالات اٹھتے ہیں؟ دوسرا, توشہ خانہ کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں, تو اس میں پھر پی ٹی آئی کیا درست کہتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر تو ڈکلیئر کر دیا, تو یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے رسپانسز سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو میرے نزدیک یہ گھڑی کی بات نہیں ہے, اور پاکستان کا نام اور جو عہدہ ہے وزیر اعظم کا اس کی بات بھی ہے, لیکن وہ سب سے بڑھ کے میرے لیے بات یہ ہے کہ ایک ہماری سیاست میں ایک بڑے لیڈر ہیں خان صاحب, آپ انہیں پسند کریں نہ کریں, ان کی ایک فالوئنگ ہے, اور وہ فالوئنگ انہوں نے بنائی ہے اس بنیاد پہ کہ میں سب سے علیحدہ ہوں, میں فرق ہوں.
اور یہ سب چور ہیں اور میں سچا ہوں اور میں تبدیلی ہوں. تو اب خان صاحب جو ہے اگر تبدیلی ہیں اور مدینہ کی ریاست انہوں نے بنانی ہے اور وہ اس بنیاد پہ لوگوں کو اور ینگسٹرز کو اپنی طرف راغب اگر کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق کی مثالیں اگر وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ یہ رسید اب نہیں دکھا سکتے اور کہتے ہیں وہ دکھا سکتے ہیں تو اب وہ دکھائیں. ان پہ اصل میں جو اب انہیں چیز کرنی ہے انہیں یہ رسید صرف دکھانی ہے کہ میں نے یہ ڈکلیئر اس طرح کر کے قوانین فالو کرتے ہوئے اس کو یہ گھڑی بیچی. اس کے بعد یہ دبئی کیسے پہنچی اور وہ پیسے کیسے یہاں آئے اور منی لانڈرنگ ہوئی یا ٹیکس اس پہ پے ہوا نہیں ہوا وہ ختم ہو جائے گا ایز لانگ ایز خان صاحب یہ دکھا سکیں کہ انہوں نے یہ گھڑی کس کو بیچی. اگر تو وہ انسان عمر فاروق کل کو نہیں نکلتا تو پھر خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ہیڈ ایک نہیں کہ ایک دفعہ میں نے بیچ دی اس کے بعد وہ وہاں کیسے پہنچی. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ اب $10 ملین کی چیز کو اگر $2 ملین میں بیچ دیا گیا ہے اور اسے ڈکلیئر کتنے کا کیا تو کیا واقعی 2 ملین ہی کی. بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں لیکن میرے لیے بنیادی سوال جو ہے وہ ایک گھڑی کا نہیں ہے اور ایون اس قیمت کا اس حد تک نہیں ہے کہ ٹھیک ہے فوجداری مقدمہ یا اگر وائلیشن آف رولز کے حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے کوئی لیگل کارروائی بھی ہوتی ہے تو وہ تو چلو ہوگی ٹائم بھی لگے گا. لیکن ابھی خان صاحب ایک بہت بڑا نیریٹو بنا رہے ہیں اور ایک پاکستان کی سیاست میں اور خاص کر یوتھ کی ایک ضد بن کے رہ گئے. تو اس لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ کیا خان صاحب ہم یہ جانچیں کہ خان صاحب جو کہتے ہیں کیا وہ ہیں بھی, کیا وہ باقیوں سے باقیوں کو جس طرح پینٹ کرتے ہیں اور جو چیزیں ان سے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں ان سے جوڑتے ہیں کیا خود بھی انہی چیزوں میں تو ملوث نہیں ہے. تو میرے لیے سب سے بڑا فیکٹر یہاں پہ یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت ایک حقیقی آزادی اور غلامی نامنظور کی اور بدی اور صحیح راستے کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ایک وہ نیشن بلڈر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر وہ یہ نیشن بلڈر جو ہے اس کے حقائق کچھ اس نیشن بلڈنگ کے جو ویلیوز وہ اسپاؤز کرتے ہیں وہ انسپائر کرتے ہیں ینگ لوگوں کو, اگر وہ ویلیوز ان کی اس سے برعکس ہیں تو پھر یہ بات میرے لیے میرے خیال سے سب سے اہم ہوگی یہاں پہ. کیونکہ دیکھیں ایک بات ایک گھڑی کی نہیں ہے اور بات صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ پیسے اونچ نیچ ہو گئے, وہ تو ظاہر ہے کہ ایک لیگل بات بھی ہے اور ویسے بھی بات ہے. بات یہ وہ جڑتی کس چیز سے کہ باقی سب اگر کرپٹ اور چور ہیں تو پھر یہ کیا ہے. تو اب خان صاحب کو چاہیے وہ رسید دکھائیں, خان صاحب کو چاہیے کہ وہ بس یہ اسٹیبلش کریں کہ انہوں نے اس کو نہیں بیچی, ان کے پیسے کیسے یہاں پہ اس طرح نہیں آئے اور اتنی ڈسکریپنسی جو ہے وہ نہیں تھی کہ کتنے کی انہوں نے لی تو کتنے کی پھر دکھائی اور پھر کتنے کی بیچی. ٹھیک ہے درانی صاحب, اب یہ دو باتیں ہیں, اب فرق ہوگی, معاف کیجیے گا آپ بلکہ سمجھتے ہیں ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے, ہم نے تو یہی نام ان کا سنا, لیکن چلے فرح خان ان کے حوالے سے پچھلے کئی عرصے سے خبریں ہیں جب آپ کی حکومت جی ایک اور نام بھی ہم نے سنا تھا کہ خان صاحب نے سی پیک پہ اتنا کام نہیں کیا جتنا جی پیک پہ کیا. میرے خیال سے مریم نواز یہ کہتی تھی آن اے لائٹر نوٹ, ویسے نام ان کا کچھ اور ہی ہوگا. یہ خیر بہرحال درانی صاحب ان خاتون کے حوالے سے ہم بہت سی باتیں سنتے آ رہے ہیں. جب آپ حکومت میں تھے تب کہا جاتا تھا کہ پنجاب کے معاملات الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ چلا رہی ہیں. آج بھی کسی حکومتی شخصیت کو میں سن رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں آج بھی وہاں سے بیٹھ کے ان کا بہت انوالومنٹ ہے. جب حکومت جا رہی تھی تو آخری دنوں میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ان کو فل پنجاب پولیس کے پروٹوکول میں روانہ کروا دیا گیا ایئرپورٹ سے, فرح خان نامی خاتون کو. پھر ایک آڈیو سامنے آئی جس میں ملک ریاض صاحب کی بیٹی ملک ریاض صاحب سے مبینہ طور پہ بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میں نے فرح سے بات کیا ہے اور وہ خاتون اول کے حوالے سے 5 کیرات کے ہیرے کا مطالبہ کر رہی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں تو پھر یہ اس تمام ایویڈنس کو دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے بلیویبل ہوگا کہ فرح خان شاید یہ گھڑی بیچنے بھی پہنچ گئی. کیا رسیدیں دکھا دی جائیں گی شاہ حیدر صاحب کہہ رہے ہیں تاکہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے کہ کتنے پیسوں میں اسلام آباد کے جولر سے کو ہم نے یہ بیچی اور کراس چیک میں انہوں نے ہمیں پیسے دیے یا کیش میں دیے, یہ اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر آج ہی یا ان دنوں میں پی ٹی آئی یہ سامنے رکھ دیتی ہے تو ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے ہم دفاع کریں گے پی ٹی آئی کا. نہیں جی بالکل آپ دفاع نہ کیجیے گا, بہت شکریہ, ہم ہیں دفاع کرنے کے لیے. جو رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری ہیں دیکھیں آپ 500 نہیں 5000 پروگرام افسا کومل کر لینا تو وہ اس بات کو نہیں ماننے والے جو آپ فرما رہی ہیں. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہر عورت اپنا فیصلہ دے دیا, فرح خان بھی عزتدار ہے اور اب سبھی سوال اٹھانے والے کسی کو نہیں مانیں گے درانی صاحب, یہ لکھوا لیں آپ. آج کل آپ سے جو سوال کرے گا اس کو نہیں مانیں گے, جو آپ کے حق میں بات کرے گا فرینڈلی بات کرے گا سب اس کو یقین مانیں گے. مجھے پورا یقین ہے اس بات پہ. دیکھیں میں میڈیا ہینڈل کرتا ہوں, آپ میرے خلاف پروپیگنڈا ٹی وی پہ بیٹھ کر رہے ہیں, میں سمجھ آپ بھی تو سوال کا جواب دیں, آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں بیٹھ کے ٹی وی پہ سنتے ہیں.
آپ اپنی پارٹی کے حق میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اگر ہم آپ سے سوال کر کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہے, آپ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی, تو میں احترام سمجھتا ہوں اس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. وہ کہا جاتا ہے آپ کی جماعت کے لوگوں کی طرف سے, سر اس میں کون سی گستاخی ہو گئی؟ ایک بات. دوسری بات وی آر ٹریٹنگ ہر ایکولی, شی از اے ویری اسمارٹ وومن اف شی مبینہ طور پہ اگر انہوں نے کیا ایسا تو. جی میں بتاؤں, عمران خان جو ابھی ہمارے بھائی فرما رہے تھے, عمران خان نے آج تک پولیس مقابلوں میں بندے نہیں مروائے, عمران خان نے آج تک بھٹیوں میں بندے نہیں جلوائے, عمران خان نے کبھی سیاستدان نہیں خریدے, کبھی صحافی نہیں خریدے, کبھی جرنیلوں کو رشوت نہیں دی ہے, برہنہ تصویریں کسی لیڈر کی دکھائی ہیں. عمران خان جو ہے رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری کھڑا ہے اور اس کے پیچھے عوام کھڑی ہے, بیکاز عمران خان قداور اتنا بڑا ہے. اگر زندگی میں پیسہ اس کا مشن ہوتا تو وہ پیسہ بڑا کما لیتا. وہ تو اس کی بیوی ڈیورس سیٹلمنٹ, سب سے بڑی ڈیورس سیٹلمنٹ جو ہے یورپ کی, وہ اس کی تھی, یہ چھوڑ دیا اس نے. اس کا ہائر مورل گراؤنڈ تھا, اس نے چھوڑ دی. اگر دولت اس کا مقصد ہوتا, یہ ایک چھوٹی سی چیز آپ نکال کے اتنے قداور شخص کو آپ بتا رہے ہیں کیس دورانی صاحب کیا جا رہا ہے, کیس ہے اس میں آپ لوگ کو رسید رکھ سکتے ہیں سامنے. آڈیو جو ہے, اگر یہ پروپیگنڈا نہیں تو کیا ہے, وہ آڈیو خود ملک ریاض جو ہے ڈینائی کرے کہ یہ جو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. آپ اس کو بار بار اگر عمر فاروق کو نہیں بیچی تو جس کو بیچی اس کو سامنے رکھیں گے دورانی صاحب. آج آپ کی جماعت کیا سوچ رہی ہے؟ میں کل بھی ایک پروگرام میں نے بولا, میں نے کہا دیکھیں یہ پی ڈی ایم ہو گیا, آپ ہو گئے, یا باقی جو ہمارے اینالسٹ ہیں, ایک پاپولر سینٹیمنٹ ہے جو عوام کے پاس ہے. آپ لوگ جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو یہ لوگوں کو اشتعال دینے والی بات ہوتی ہے, جبکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ساری زندگی اگر دنیا میں نام کمایا پاکستان کو عمران خان ہے. اس نے سیلاب زدگان کے, زلزلہ زدگان کے پیسے چوری نہیں کیے, اس نے توشہ خانہ سے چوری نہیں کی. دورانی صاحب مجھے بریک کی طرف جانے اس سے پہلے کہ میرے لیے خود ہی مجھے بہت زیادہ بریک کا کہا جا رہا ہے. طریقے سے جلسے میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ یہ لوگ چور ہیں, یہ آرمی چیف نہیں لگا سکتے. باقی دنیا جہان کے ہر انسان کے اوپر الزام لگانا, ہم میڈیا کے اوپر نام بگاڑ کے باتیں کرنا, اس سے کسی میں اشتعال نہیں آتا. ایک سمپل سوال پوچھ لیا جائے, آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں میں اشتعال پھیلا رہے ہیں. میں بریک کی طرف جاؤں گی, واپس آ کے آپ کے جذبات, سینٹیمنٹس, ججمنٹ کی میں بہت قدر کرتی ہوں, لیکن میرے سوال کا ضرور جواب دیجیے گا کہ کیا آپ کی پارٹی کوئی تفصیلات, ڈاکیومنٹری ایویڈنس سامنے رکھے گی کہ کس کو بیچی یہ گھڑی, اگر پاکستان میں بیچی, اور کون تھا وہ شخص اور کتنے کی بیچی, اس کی کیا تفصیلات ہے. جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے اور بڑی اس کے اوپر ہر طرح کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں, تو ہم تو اس کے اوپر ایک لیگل کامنٹ باقاعدہ طور پہ لیں گے. آرمی ایکٹ کے سیکشن 176 کی ذیلی شق 2A کے حوالے سے ہمارے رپورٹر ریاض الحق کی ایکسکلوزو خبر ہے کل کی, اور ان کی جو آج ڈان میں خبر چھپی اخبار میں, اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیر دفاع سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, انفارمیشن منسٹر سے بھی, لیکن ان کو باقاعدہ جواب اس پہ نہیں آیا. تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ کابینہ کا بھی غیر معمولی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے. تو اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ حیدر بھائی صاحب پہلے آپ بات کر لیں تاکہ آگے ہمیں ایک لیگل بھی اس کے اوپر معاملات پتہ ہوں. ریٹینشن کا تو ایک تو ہم سن رہے ہیں کہ اب ری اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ریٹینشن کا لفظ بھی, اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, اور کیا اس کا اختیار تو پہلے بھی موجود نہیں تھا؟ یہ آپ کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس بارے میں بتائیں گے؟ اب صاحب نے بڑی اچھی بات کی ایکچولی, اٹس این امپورٹنٹ تھنگ جو آپ نے آلریڈی ہائی لائٹ کر دی ہے کہ کیا یہ پہلے نہیں تھا. تو اس پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پہلے ایکسٹینشن کی پاور تھی. تو اب یہ ریٹینشن جو ہے کہ اگر کوئی ریٹائر ہو رہا ہے میں اس کو ریٹین کر سکوں, یعنی کہ وہ اپنی ڈیٹ پہ ریٹائر نہیں ہوگا, میں اس کو ریٹین کروں گا تو سروس میں رہ جائے گا. متن اگر آپ دیکھیں تو ایکسٹینشن اور ریٹینشن میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن پہلے حالانکہ ایکسٹینشن کا الفاظ تھا, بٹ کیونکہ ایکسٹینشن کے جو ہے وہ لوازمات جو ہے اس کے لیے سمری آنی جانی تھی, چیف عوامی سٹاف انوالو ہونے تھے, سیکرٹری ڈیفنس نے انوالو ہونا تھا, منسٹری آف ڈیفنس سے آنی تھی سمری, جس پہ پھر جا کے فیڈرل گورنمنٹ یا پرائم منسٹر نے کرنی تھی تعیناتی. تو اس سلسلے میں 2-3 یہ جو کڑی ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات اب صاحب نے خود کر دی ہے. تو آپ سمجھیں پھر کہ اصل وجہ اس تبدیلی کی کیا پھر یہ ہے کہ یہ ساری جو چین ہے اس میں اعتماد اس وقت حکومت کا کیا نہیں ہے کہ تعاون پورا ملے گا. اس چینج کو لانے میں, یعنی کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایکسٹینشن آلریڈی ہے, تو پھر ریٹینشن کو ایڈ کر کے نوٹیفیکیشن سے ذریعے کروانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ دیکھیں آسان طریقہ تو اب سا یہ ہے کہ ابھی سمری بھیجیں, منگوائیں اور بولیں ہم ان کو 3 سٹار سے 4 سٹار کسی کو کرتے ہیں, ان کا 3 ایئر ٹرم بڑھ جائے گا.
لیکن اس کے لیے ظاہر ہے چیف آف آرمی اسٹاف بھی انگیج ہوں گے, سیکرٹری ڈیفینس انگیج ہوں گے, منسٹری آف ڈیفینس انگیج ہوگی, پھر جا کے یہ ہو سکے گا. اس قانون سازی کے ذریعے نظر یہ آ رہا ہے, جو مبینہ طور پہ جو رپورٹ ہے, کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے پرائم منسٹر صاحب وہ کچھ کر سکیں گے جس کے لیے پھر ان کو تعاون وہاں کا نہیں چاہیے ہوگا. تو یہ آپ نے خود ہی اتنی بڑی اور اتنی امپورٹنٹ بات کر دی ہے, and I must credit you. لیکن حیدر صاحب ٹائم فریم بھی تو ایکسٹینشن کے حوالے سے ہوتا ہے. اب یہاں پر اگر پرائم منسٹر صاحب بس اتنا لکھ کے بھیج دیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ بس وہ لکھ کے بھیج دیں گے اور کام ہو گیا. ٹائم اگر تعاون ہے تو ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اگر الوی صاحب قانون سازی کے ذریعے سے کیا, جو کہ آپ سن رہے ہیں کہ قانون سازی کے ذریعے کیا جا رہا ہے اور ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے نہیں کیا جا رہا کہ میں بس پروموٹ کر دوں کسی کو 3 سٹار سے 4 سٹار اور 3 ایئر اس کا ٹرم بڑھ جائے, اس کے لیے مجھے تعاون چاہیے تو میں وہ نہیں کر رہا. تو دوسری طرف مسئلہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جب قانون سازی کرنے جائیں گے اور الوی صاحب 14 دن اس پہ بیٹھ جائیں گے اور پھر ان واپس بھیج دیں گے اور پھر 10 دن مزید لے لیں گے تو بھی کام ہو چکا ہوگا. تو دیکھیں اس میں دونوں چیزوں میں کہیں نہ کہیں تعاون ہونے چاہیے ہوگا, اور اگر وہ ایگزیکٹو ایکشن کے تھرو کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ سمری اور سینیورٹی لسٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری پرائم منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہیں, ان کو رولز آف بزنس کے تحت وہاں سے منگوانی پڑیں گی. اور اگر قانون سازی کے ذریعے کرتے ہیں تو پھر قانون سازی کے ذریعے یہ اختیار تو وہ لے لیں گے کہ نوٹیفیکیشن میں کر سکتا ہوں ڈائریکٹلی اور میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں سیکرٹری ڈیفینس پہ, لیکن اس قانون سازی کو پورا عمل میں آنے کے لیے پریزیڈنٹ کی ریٹیفیکیشن جو چاہیے اس میں اگر 14+10 دن لگا دی الوی صاحب نے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے یہ بڑی زبردست تو آپ پھر اب موجودہ حالات کے تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں. اب یہ میں احسان صاحب سے پوچھتی ہوں کہ کس حوالوں سے یہ چیز کی جا رہی ہے. ایک یہ ایڈ ضرور کر دوں کہ ہم نے جو ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی, سیکرٹری ڈیفینس اس خبر کو ابھی تک نہیں کنفرم کرے ہمارے, لیکن رپورٹر ریاض الحق صاحب اپنی خبر پہ مکمل طور پہ قائم ہے ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں. اس سے پہلے کہ آپ کوئی میرے لیے تکلیف کی باعث بنے کہ میں آپ کی یہ اس رپورٹ پہ کامنٹ کر رہا ہوں, باقی مجھے کچھ نہیں پتا. بالکل یہ ہماری رپورٹ ہے, ہمارے رپورٹر اس کے اوپر قائم ہے. احسان صاحب, آپ لوگوں کو اس وقت میں کیوں ضرورت پڑی ہے؟ چند دن پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کو تو ہم ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے دیکھ کہ مدت ملازمت میں توسیع کے لیے بھی جو پہلے قانون سازیاں ان کو ختم, اس قسم کی گفتگو اب یہ آپ لوگ ایسے ٹائم میں جب ہر طرف ہر چیز کے اراؤنڈ قیاس آ رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے گھوڑے بہت تیز دوڑا دیا اور بہت ہم آگے چلے گئے. دیکھیں, اگر پہلی بات تو یہ نہ ڈیفینس منسٹر نے اس کے اوپر کوئی کامنٹ کیا ہے جس طرح آپ نے کہا, نہ سیکرٹری ڈیفینس نے کیا ہے, نہ انفارمیشن منسٹر نے کیا, اور یہ ابھی تک جو ہے ڈینائی بھی نہیں کیا ہے. ہاں, ڈینائی بھی نہیں کیا. لیکن اگر یہ ایسی چیز کے اوپر ہم اگر بات چیت کر رہے ہیں تو یہ اگر پاسبل ہی تب ہے کہ آپ نے ایکٹ کے اندر چینج لے کے آنی ہے, آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے. تو اسمبلی میں بھی ایسا بزنس نہیں آیا, اور ابھی تک جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ انٹیریئر منسٹر سے یہ آئی ہے کہ ہم تو ایکسٹینشن کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمیں دوبارہ سوچ بچار کرنی چاہیے کہ یہ بھی جو ہے اس لیجسلیشن کو ریورس اس کو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایکٹ میں آپ نے چینج لانا ہے, وہ بھی آرمی ایکٹ کے اندر لانا ہے, تو وہ آرڈیننس کے ذریعے تو نہیں, وہ سوٹیبل ہی نہیں ہے. اور آرڈیننس کے ذریعے ویسے ہی جو ہے وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ صدر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پھر کیا آپشن بچی؟ پھر اسمبلی کی بچی. تو اسمبلی کے اندر تو کوئی بھی چیز اگر آپ پاس میجورٹی ہو اور اگر کچھ کے لیے چاہیے تو وہ تو کہنے کا مطلب تو پریزیڈنٹ کر سکتا ہے وہاں بھی قانون سازی. اگر وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ انہی کے تھرو ہونی ہے, دیٹ از دا رستہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے گھوڑے بہت تیز ڈرا دیے. لیٹ دا گورنمنٹ اون دس نیوز فرسٹ اینڈ دین سی ویئر اٹ گوز. تو یہ ابھی ایکٹ میں کوئی ترمیم ہونے جا رہی ہے. دورانی صاحب, جو خبر ابھی تک ہمارے ہاں ڈسکس ہوئی ہے, جو تفصیلات اس کے سامنے ہیں, اس کو آپ کا کیا موقف ہے بطور جماعت اس کے اوپر؟ اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب امریکہ والے بیانیے میں تو جو بھی ہوا, اب اس تفصیل میں ہم کیا جائیں, انہوں نے جو بھی بات کی, آج انہوں نے یہ بھی کہا اپنی تقریر میں کہ ہم آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے شکوہ کر دیا کہ یہ نواز شریف ہوں یا شہباز شریف, یہ دونوں میرٹ کے اوپر بندہ نہیں لگا سکتے. تو پھر پیچھے کیسے ہٹ گئے اگر ان کو تنقید ابھی بھی ہے ان کی اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں, سائفر ایک حقیقت ہے اور اس پہ ہم قائم ہیں, اور کانسپریسی ہوئی ہے. اگر پاکستان میں کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ گئے, آپ اس پر انکوائری کرا لیں, بہترین طریقہ ہے. اگر اس میں نہیں پروو ہوگا, این ایس سی نے کہا ہوا ہے, پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں شواہد نہیں ملتے ہیں, تو عمران خان کو قانونی چارہ جوئی کر دیں. ایک بات, عمران خان واحد لیڈر ہے پاکستان میں جو اس وقت رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری ہے, جو کہ اینٹی کرپشن ایجنڈا نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے. سو وہ معاشرہ چاہتا ہے جہاں پہ کرپشن فری معاشرہ چاہ رہا ہے. دوسرا,
اداروں کی مضبوطی، عمران خان کا سب سے بڑا ایجنڈا تھا اداروں کی مضبوطی. یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے. ڈان لیک آپ نے سنا ہوا ہے، میمو گیٹ آپ نے سنا ہوا ہے. اس کے بعد ایک پوزیشن ہے، یہ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں پنجاب پولیس. پنجاب پولیس ادارے نے بننا نہیں ہے. ایک ادارے کے اندر کی جو لوازمات ہیں نا جی، میرا نہیں خیال کہ پروموشنز جو ہیں وہ مینڈیٹ ہے سویلین گورنمنٹ کی یا پرائم منسٹر کی. اپوائنٹمنٹ ہے، اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے آف دی چیف آف دی آرمی اسٹاف کے، وہ COAS which says the constitution says that. اس سے نیچے جو مینڈیٹ ہے وہ سارا کا سارا چیف آف دی آرمی اسٹاف کے پاس ہے. ایون پروموٹنگ اے 4 star he doesn't، ان کو ضرورت نہیں ہے پرمیشن لینے کی فرام دی پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ خود بھی کر سکتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے یہ جتنا بھی اس وقت ہو رہا ہے ریٹینشن / جو ہمارا تھا کہ یہ ری اپوائنٹمنٹ ہے، یہ ایک پوزیشن کے لیے ہے، اس ڈیٹ کے لیے ہے. اور عمران خان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیجٹ گورنمنٹ نہیں ہے. ہمارے پارٹی کا پوزیشن یہ ہے کہ یہ رجیم چینج کے تھرو آیا ہوا ہے. اس وقت آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ سے باہر ہے، اور یہ لیجٹ نہیں ہے، اپوائنٹنگ اتھارٹی لیجٹ نہیں ہے. ساتھ ہی اسی جملے میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں دورانی صاحب کہ ہم پیچھے ہٹ گئے آرمی چیف کے معاملے سے؟ اسے صحافیوں کو بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنا اختیار استعمال کرے پرائم منسٹر، جس کو لگانا ہے، ہمارا اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ساتھ ہی اعتراض اٹھا دیتے ہیں. اعتراض یہی ہے نا جی، اپوائنٹنگ اتھارٹی کا اعتراض ہے کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی لیجٹ نہیں ہے، کیسے پروسیڈ فردر کریں گے؟ چلیں جی، اب اتھارٹی تو یہی ہے. دورانی صاحب وقت ختم ہو گیا میرے پاس. آئینی اختیار پرائم منسٹر کا ہے، پرائم منسٹر وہ ہوئے ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب. اب پھر یہ تو خان صاحب کے اپنے ہی جملے میں تضاد آتا ہے، لیکن بہرحال ہم آنے والے دنوں میں بھی اس موضوع پہ بات کریں گے. ڈاکٹر افتخار دورانی صاحب، رانا احسان افضل صاحب اور حیدر وحید صاحب، بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ.